अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास ने अपने सालारों को बुलाया और उन सबको उस तरफ दीवार के पास ले गए जिस तरफ दरिया था और सामने वाले किनारे पर मदाइन का शहर था। वहां से उन्होंने मदाइन की शान और शौकत देखी। ये हम पहले भी बयान कर चुके हैं। अब ये सब सालार को करीब से देख रहे थे। इन सालारों में से एक सालार ज़र्रार बिन खत्ताब भी थे। वो बड़े इन्हिमाक से मदाइन को देख रहे थे। अल्लाह अकबर। ज़र्रार बिन खत्ताब ने नारा लगाकर कहा, ये किसरा का सफेद कला है जिसका अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे वादा किया है, और यही वो जगह है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जहां किसरा परवेज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत हक का पैगाम फाड़कर फेंक दिया था। मेरे रफीकों, सोचना यह है कि हम ये दरिया उबूर किस तरह करेंगे। दरिया की कैफियत देखो। मैं ऐसा सैलाबी दरिया पहली बार देख रहा हूं। मौजों का ज़ेरो बम देखो। क्या कोई इसमें उतरने की जुर्रत कर सकता है? जुर्रत करनी पड़ेगी। आसिम बिन उमरू ने कहा, फारसियों ने दजला को अपनी आड़ बना लिया है। उन्होंने ठीक सोचा है कि इस बिखरे हुए दरिया को कौन फौज इस सूरत में अबूर कर सकती है कि कश्तियां भी ना हो और पुल भी ना हो। मैं कहता हूं कि शहनशाह फारस के इस ख्याल को चकनाचूर कर दें कि ये दरिया उसकी सल्तनत को बचा लेगा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम इस दरिया को तैर कर पार करेंगे? साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास ने कहा, हम में कोई मूसा नहीं जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नील ने अपनी रवानी रोककर रास्ता दे दिया था। हाँ सिपा सालार। आसिम बिन उमरू ने कहा, इरादे नेक हो और दिल में अल्लाह का नाम हो तो वो मौजज़ा हम जैसे इंसान भी करके दिखा सकते हैं। मुअर्रिख लिखते हैं कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास पर खामोशी तारी हो गई और वो गहरी सोच में खो गए। चंद लम्हों बाद वो चल पड़े, दीवार से उतरे और उस कमरे में जा बैठे जहां फारस के जर्नैल बैठा करते थे। उन्होंने कहा कि तमाम सरदारों को बुलाया जाए। कासिद चला गया तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे आवाज देकर रोक लिया। तमाम लश्कर को बाहर मैदान में इकट्ठा किया जाए। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुजाहिदीन का लश्कर आ गया। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर निकले। कबीलों के सरदार अपने अपने कबीले के सामने खड़े थे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए और लश्कर के सामने जा रुके। शहनशाह फारस ने इस दरिया को अपनी ढाल बना लिया है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु मुजाहिदीन से मुखातिब हुए, मैंने देखा है कि मदाइन की दीवार पर कुछ आदमी खड़े हमारी तरफ इशारे करके हंस रहे थे। वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम पर फर्ज हो गया है कि दुश्मन को इस मजाक का जवाब दें, लेकिन कश्तियां दुश्मन के कब्जे में हैं। वो जब भी चाहें हम पर हमला कर सकते हैं। हम पार नहीं जा सकते, लेकिन हम पार जाएंगे। तुमने मैदान जंग में मौजज़े कर दिखाए हैं। अब एक मौजज़ा ये रह गया है कि यह दरिया पार करना है। हम ऐसे मकाम पर आ पहुंचे हैं जहां हम घेरे में आ सकते हैं। यह भी हो सकता है कि जिन उमरा और जागीरदारों ने हमारी अतात कबूल कर ली है वो लोगों को जमा करके अतात से दस्तबरदार हो जाएं और हम पर अकब से हमला कर दें। मैं अब ऐसी बात कहने वाला हूं जिसे शायद तुम सुनकर भी कहो कि मैंने ऐसी बात नहीं की। ए अमीर लश्कर, मुजाहिदीन में से किसी की बड़ी ही बुलंद आवाज उभरी। इससे पहले कि तू वो बात मुंह से निकाले, एक बात मुझे कह लेने दे। अल्लाह हमारी रहनुमाई का और हमारी किस्मत का फैसला कर चुका है। हम ये दरिया तैर कर पार करेंगे। तारीख में इस मुजाहिद का नाम नहीं मिलता। इसके ये अल्फाज तारीख के दामन में महफूज हैं। तबसरा निगारों ने लिखा है कि उस वक्त साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास के चेहरे पर, हर सालार, सरदार और हर एक मुजाहिद के चेहरे पर कुछ ऐसा तासुर था जैसे वो इस जमीन से उठकर आलम बाला में पहुंच गए हों या आलम ख्वाब ख्याल में जा पहुंचे हों, जहां वो दुनियावी हकाइक से लाताल्लुक हो गए हों। मुर्रिखों के मुताबिक लश्कर से यही आवाज बार बार उठ रही थी, हम तैर कर दरिया पार करेंगे, हम तैर कर दरिया पार करेंगे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास हकीकत पसंद सिपा सालार थे। वो खामोशी से लश्कर के नारे सुनते रहे। फिर उन्होंने हाथ उठाकर लश्कर को खामोश किया। हमें सिर्फ दरिया ही उबूर नहीं करना, साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास ने कहा। दरिया के सामने वाले किनारे पर फारस की फौज मौजूद है और शहर की जो दीवार दरिया के साथ है उस पर तीर अंदाज और बर्शियां फेंकने वाले भी मौजूद हैं। अगर तुम दरिया में उतरे और सामने वाले किनारे पर पहुंच भी गए तो तुम पर तीरों की बौछारें आएंगी, बर्शियां भी आएंगी। चाहता मैं भी यही हूं कि दरिया उबूर किया जाए। ये तेरा हुक्म नहीं सिपा सालार। आसिम बिन उमरू के कबीले के एक आदमी ने गरज कर कहा, ये अल्लाह का हुक्म है कि दरिया पार करो। हम अल्लाह के हुक्म की तामील करेंगे। लश्कर से एक शोर उठा, हम दरिया पार करेंगे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास का चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो गया। उन्होंने एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने लश्कर को देखा। इस इसार और शजाअत का अजर अल्लाह तुम्हें देगा।
سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کون ہے وہ آدمی جو کچھ آدمی اپنے ساتھ لے کر دریا میں اتر جائے اور اگر وہ دریا پار کر لے تو اس دشمن کو روکے رکھے جو سامنے والے کنارے پر موجود ہے؟ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ عاصم بن عمرو نے ہاتھ اوپر کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گیا۔ میں گھوڑے پر سوار سب سے پہلے دریا میں اتروں گا، عاصم نے اعلان کیا۔ اس کے اعلان کے ساتھ ہی 6 گھڑ سوار لشکر میں سے نکل کر اس کے سامنے جا رکے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ عاصم بن عمرو کے ساتھ ہم دریا میں اتریں گے۔ دریا کی طرف جو دروازے تھے وہ کھول دیے گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے اشارے پر عاصم بن عمرو ان 600 سواروں کو شہر سے باہر دریا کے کنارے لے گیا۔ تاریخوں میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر عاصم نے ان 600 سواروں سے خطاب کیا، میرے رفیقو، اس نے کہا، دریا کی حالت دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ دریا کے وسط میں جا کر پچھتانے لگو کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ میں تمہیں یقینی موت کے خطرے میں جانے کا حکم نہیں دیتا، تم میں سے جو میرے ساتھ دریا میں کودنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور جو آگے نہیں آئے گا اس پر کوئی گلہ نہیں۔ ان 600 سواروں میں سے صرف 60 مجاہد آگے آئے، اور جو آگے نہیں آئے تھے عاصم ان کے سامنے چلے گئے۔ کیا تم اس تھوڑے سے پانی سے ڈر گئے ہو؟ عاصم نے کہا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کوئی شخص نہیں مر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ عاصم بن عمرو نے ان سواروں کے جواب کا انتظار نہ کیا، گھوڑا موڑا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے پیچھے 60 سواروں نے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ جب وہ چند قدم ہی آگے گئے تھے کہ ان سواروں نے بھی جو پیچھے رہ گئے تھے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ گھوڑوں نے ذرا سی ہچکچاہٹ یا ڈر محسوس نہ کیا، وہ پوری طرح اپنے سواروں کے اشارے کے منتظر رہے۔ ان کے پاؤں دریا کی تہہ سے اٹھ گئے تھے کیونکہ وہاں پانی زیادہ گہرا تھا، وہ کنارے سے خاصا آگے نکل گئے تھے۔ تاریخ کے اوراق پھڑپڑانے لگے، زمین و آسمان دم بخود ہو گئے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سورج رک گیا ہو، اور ان مجاہدین کا یہ اقدام جو بظاہر خودکشی کی کوشش معلوم ہوتا تھا، دیکھنے کے لیے آگے جانے کے بجائے کچھ پیچھے آ گیا ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور ان کے ساتھ سالار اور دوسرے مجاہد بحر شیر کی دیوار پر کھڑے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ سامنے مدائن کی دیوار پر اور دریا کے کنارے فارسی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سب کی سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ دیکھو، سامنے والے کنارے سے کسی فارسی کی بڑی بلند آواز آئی، وہ دیکھو، عربی پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ پاگل پن ہی تو تھا، اجتماعی پاگل پن۔ 600 گھڑ سوار تند و تیز اور بپھرے ہوئے دریا میں جا رہے تھے۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ شمال میں آذربائیجان تھا جو برفانی ملک تھا۔ اس ملک میں برف پگھل کر دجلہ کو شوریدہ سر اور کف آگیں رکھتی تھی۔ دریا ہر وقت طغیانی کی کیفیت میں رہتا تھا، پانی یخ بھی ہوتا تھا۔ ادھر سامنے والے کنارے پر بعض فارسی قہقہے لگا رہے تھے کہ مسلمان مرنے کے لیے دریا میں اترے ہیں اور اب جنگ ختم ہو جائے گی، اور بعض فارسی حیران و ششدر کھڑے تھے اور منہ کھولے دیکھ رہے تھے کہ یہ ان جیسے ہی انسان ہیں اور یہ کس طرح اپنے سپہ سالار کے حکم سے ڈوبنے کے لیے دریا میں اتر آئے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی تاریخ طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ گھوڑے دریا میں بھی ترتیب سے تیرتے جا رہے تھے۔ سیلابی موجیں گھوڑوں کو اوپر اٹھاتی اور نیچے اتارتی تھیں۔ سوار بے خوف و خطر گھوڑوں پر بیٹھے انہیں قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے دریا انہیں ہلارے دے رہا ہو، لیکن دیکھنے والوں کے لیے یہ اجتماعی خودکشی کا اقدام تھا۔ فارس کی فوج کا جو دستہ سامنے والے کنارے پر تیار کھڑا تھا اس کے ساتھ ایک جرنیل تھا۔ مدائن کا دفاع اسی جرنیل کی ذمہ داری تھی۔ اس کا نام خرزاد تھا۔ تمام تاریخوں میں اس کا نام خرزاد ہی لکھا ہے۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا تھا۔ خرزاد کے معنی ہے گدھے کا بچہ۔ وہ گدھے کا بچہ تھا یا نہیں، اس کا دماغ گدھوں جیسا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس نے جب گھڑ سواروں کو جو دریا کے وسط میں پہنچ چکے تھے اور ابھی ڈوبا ایک بھی نہیں تھا، روکنے کا بڑا ہی احمقانہ حکم دیا۔ ان مجاہدین کو روکنے اور ڈبونے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ کنارے سے ان پر تیروں کا می برسا دیا جاتا، لیکن اس نے اپنا ہی طریقہ اختیار کیا۔ آفتاب کے بیٹو، خرزاد نے اپنے دستے کو حکم دیا، عربی یہ نہ کہیں کہ اجمی بزدل ہیں، تم بھی گھوڑے دریا میں ڈال دو اور ان عربوں کو دریا میں کاٹ کر ڈبو دو۔ سینکڑوں فارسی گھڑ سواروں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور تلواریں اور برچیاں تان لیں۔ اب سیلابی دریا میں مارکا لڑا جانا تھا، لیکن مسلمانوں کے سپہ سالار عاصم بن عمرو نے اپنا دماغ حاضر رکھا۔ عاصم صرف بہادر اور دلیر ہی نہیں، ان میں جنگی فہم و فراست کی بھی کمی نہیں تھی۔ تیر اندازو، عاصم نے اپنے تیر انداز سواروں کو حکم دیا، انہیں تیروں سے روکو، تیر ان کے گھوڑوں کی آنکھوں میں لگیں۔ یہ افسانہ یا من گھڑت قصہ نہیں،
یہ واقعہ اس تاریخ کے دامن میں بھی محفوظ ہے جو یورپی مورخوں نے لکھی ہے۔ حالانکہ اس تاریخ میں تعصب بھی پایا جاتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ دجلہ کی غسیلی موجیں مجاہدین کے گھوڑوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ رہی تھیں اور سوار اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھال رہے تھے۔ اس حالت میں کہ مجاہدین اپنے آپ کو اور گھوڑوں کو قابو میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، کمانوں میں تیر ڈال کر فارسی سواروں کے گھوڑوں کی آنکھوں کا نشانہ بھی لے رہے تھے۔ کئی ایک تیر فارسیوں کے گھوڑوں کی آنکھوں میں اتر گئے اور باقی خطا گئے یا فارسی سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے تیر اندازوں کے تیر گھوڑوں کو لگتے یا سواروں کے جسموں میں دور تک اتر جاتے تھے۔ فارسیوں کے گھوڑے تیرنا بھول گئے، انہوں نے اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر دیا۔ سوار تیر کھا کھا کر دریا برد ہونے لگے۔ خرزاد کا دفاعی اقدام بری طرح تباہ ہوا۔ مجاہدین کے گھوڑے دجلہ کو چیرتے، موجوں کے قہر و عتاب کو رونتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ کنارہ ابھی دور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فارسی جرنیل خرزاد کا یہ اقدام احمقانہ تھا کہ اس نے کنارے سے ہی مجاہدین پر تیر برسانے کی بجائے اپنے سواروں کو دریا میں اتار دیا۔ معلوم نہیں خرزاد احمق تھا یا نہیں، اصل بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ اس کے نام پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن پر ان مجاہدین نے جانوں کی بازی لگا دی ہے، تو اللہ نے ان کے دشمن جرنیل کو عقل کا اندھا کر دیا۔ جس وقت خرزاد نے اپنے سواروں کو دریا میں اتارا، اس وقت مجاہدین کے ایک اور قبیلے کے سردار قیقاع بن عمرو نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے حکم کے بغیر ہی اپنے قبیلے کے سواروں کو للکارا۔ خدا کی قسم، اس نے کہا، مدائن پر چڑھائی اکیلے عاصم کی ذمہ داری نہیں، وہ دیکھو فارسی سوار گھوڑے دریا میں اتار رہے ہیں۔ قیقاع نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے پیچھے 600 گھڑ سوار دریا میں اتر گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں میں دریا کا شور دب گیا۔ ان کے پیچھے لشکر کے تمام گھڑ سواروں نے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے پیادہ مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھا۔ بعض پیادے بھی جوش میں آ کر دریا میں کودنے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا۔ دریا میں ہزاروں گھوڑے تیرتے جا رہے تھے۔ محمد حسنین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ دریا کا پانی گھوڑوں اور انسانوں کے سروں میں چھپ گیا تھا۔ فارس کی فوج جو دوسرے کنارے پر مقابلے کے لیے تیار کھڑی تھی، صرف یہی دیکھ کر بددل ہو گئی تھی کہ اس کا جو سوار دستہ دریا میں اترا تھا وہ مسلمانوں کے تیروں سے ڈوب مرا ہے۔ اب دیکھا کہ مسلمانوں کا سارا لشکر دریا کو چیرتا آ رہا ہے تو فوج میں شور اٹھا، دیواں آمدند، دیواں آمدند، یعنی دیو آ گئے۔ یہ آوازیں بھی سنائی دیں، ہم جنات سے نہیں لڑ سکتے، بھاگو لوگو بھاگو، جنات کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ عاصم بن عمرو کنارے پر جا پہنچے۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا، اپنے جرنیل خرزاد سمیت فارس کی فوج بھاگ گئی تھی۔ کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے۔ عاصم نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں بھاگے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کشتیوں کے ملا اور ماہی گیر ہیں۔ عاصم نے انہیں حکم دیا کہ وہ کشتیاں بہر شیر والے کنارے پر لے جائیں اور مجاہدین کے لشکر کو لے آئیں۔ پیادہ مجاہدین نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے ساتھ کشتیوں میں دریا پار کیا۔ منجنیقیں اور دیگر سامان بھی کشتیوں میں لے جایا گیا۔ اب مدائن کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن شہر کے لوگوں اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے جاسوسوں نے بتایا کہ مدائن خالی پڑا ہے۔ شہنشاہ یزدگرد اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلا گیا ہے اور فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں موجود نہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص شہر میں داخل ہوئے تو اتنے خوبصورت اور اتنے امیر شہر پر ہو کا عالم طاری تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص رک گئے اور ہر سو دیکھا۔ پھر انہوں نے بلند آواز سے قرآن کی یہ آیت پڑھی۔ آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے، وہ بہت سے باغ، چشمے، کھیت، پاکیزہ مقام اور نعمتیں چھوڑ گئے جن میں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، اور اس طرح ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنایا، پس نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین اور نہ انہیں ڈھیل دی۔ دریا تیر کر پار کرنے میں صرف ایک مجاہد ڈوب کر شہید ہوا۔ تاریخوں میں صرف یہی لکھا ہے کہ وہ قبیلہ طوائے کا مجاہد تھا، نام کسی نے بھی نہیں لکھا۔ عمرو بن العلا کی روایت ہے کہ اسے تیر لگا تھا جو فارسیوں نے چلائے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فارسیوں نے تھوڑی سی تیر اندازی بھی کی تھی۔ یزدگرد اور اس کا خاندان کہاں گیا؟ تاریخ اسلام کی معجزہ نما داستان کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم ذرا پیچھے اس مقام پر واپس جانا چاہتے ہیں جہاں اس داستان کے ایک ہیرو عاصم بن عمرو نے گھوڑا دریا میں ڈالا تھا۔ جیسا کہ ہم سنا چکے ہیں کہ عاصم کے ساتھ ساتھ 60 رضاکار تھے جنہوں نے دجلہ پار کرنے کے لیے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تھے۔ ان کے پیچھے باقی 540 جانباز سواروں نے بھی گھوڑے دریا میں اتار دیے تھے۔ اس وقت مدائن کی دیوار پر بہت سے فارسی کھڑے کہکہے لگا رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ مسلمان اتنے زیادہ جوش میں آئے ہوئے دریا میں ڈوب جائیں گے یا دریا کا اتنا تند و تیز بہاؤ انہیں اپنے ساتھ ہی لے جائے گا
فارسیوں کی یہ توقع بے بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان ایک معجزہ کر دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا۔ دیوار پر کھڑے فارسیوں کے اس ہجوم سے الگ تھلگ ایک آدمی کھڑا تھا جس نے اپنے سر پر اس طرح ایک کپڑا ڈال رکھا تھا کہ اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ دوسروں کی طرح ہنس نہیں رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا بھی تبسم نہیں تھا، بلکہ چہرے پر سنجیدگی تھی اور سنجیدگی میں اداسی اور مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ ایک عورت جس کے چہرے پر نقاب تھا تیز تیز چلتی اس کے قریب آ رکی۔ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو یزدی؟ عورت نے اس سے پوچھا۔ تم حوصلہ کیوں ہار بیٹھے ہو؟ تم چلی کیوں نہیں جاتی ماں؟ اس نے کہا، سب جا چکے ہیں، تم بھی جہاں سے چلی جاؤ۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کے کیسے جاؤں بیٹا؟ اس نے عورت کی طرف دیکھا اور بولا کچھ بھی نہیں۔ وہ یزدگرد تھا، شہنشاہ فارس، اور یہ عورت اس کی ماں نورین تھی۔ یزدگرد شاہی لباس میں ملبوس نہیں تھا، لباس سے وہ بالکل ہی عام سا شہری لگ رہا تھا۔ اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ تمام مستند مورخوں نے لکھا ہے کہ بہرشیر سے فارس کی فوج بھاگ کر مدائن چلی گئی تو یزدگرد کے ہاتھ سے امید کا دامن چھوٹ گیا۔ اس پر اتنی زیادہ مایوسی طاری ہو گئی کہ وہ نوجوانی میں بوڑھا نظر آنے لگا تھا۔ اس نے بہرشیر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتے ہی تمام تر شاہی خاندان کو مدائن سے نکال کر مدائن سے کچھ دور ایک مقام خلوان بھیج دیا اور خود محل میں ہی رکا رہا۔ اس کی خاطر اس کی ماں بھی وہیں رک گئی۔ اور تم اتنے مایوس کیوں ہوئے جا رہے ہو یزدی؟ نورین نے بڑے پیار اور حوصلہ مندی سے یزدگرد سے کہا۔ مسلمان ڈوبنے کے لیے دریا میں اترے ہیں، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے گھوڑے اس طغیانی میں سے نکل آئیں گے؟ ان کے سوار انہیں طغیانی میں سے نکال لائیں گے۔ یزدگرد نے کہا، جذبہ سواروں میں ہوتا ہے، گھوڑوں میں نہیں۔ بات سواروں کی کرو، کہاں ہیں ہمارے سوار؟ وہ پیچھے کو بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے ان کے گھوڑے پیچھے کو بھاگ آئے۔ کیا ہمارے جرنیل دھوکہ باز نہیں؟ نورین نے دانت پیس کر کہا۔ بزدل، کمینے، عیاش اور بھاگنے میں سب سے آگے۔ خرزاد کو میں دوسروں سے بہتر سمجھتی تھی، وہ رستم کا بھائی ہے، اور میں خرزاد پر صرف اسی لیے بھروسہ نہیں کرتا تھا کہ یہ رستم کا بھائی ہے۔ یزدگرد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں ماں، رستم کو میں نے کس طرح دھکیل کر قادسیہ بھیجا تھا؟ اس نے مہینوں کے حساب سے وقت ضائع کیا اور اس وقت سے اربوں نے فائدہ اٹھایا۔ یزدگرد چونک کر خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں دریا پر لگی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کے گھوڑے دریا کے وسط تک آ گئے تھے۔ یزدگرد نے گھبرائی ہوئی سی آواز میں کہا، وہ دیکھو ماں، تم کہتی ہو وہ ڈوبنے کے لیے دریا میں اترے ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہی کہ وہ اتنے قہر اور غضب سے اٹھنے والی طوفانی موجیں اربوں کے گھوڑوں تلے دب گئی ہیں؟ وہ دریا پار کر لیں گے، انہیں ڈوبنا ہوتا تو اب تک ڈوب چکے ہوتے۔ خرزاد نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دریا میں ہی تباہ کر دے گا، نورین نے کہا۔ کہتا ہے کہ وہ بہرشیر کی شکست کو فتح میں بدل دے گا۔ یزدگرد طنزیہ سی ہنسی ہنس پڑا۔ جس وقت یزدگرد اپنی ماں کے ساتھ مدائن کی دیوار پر کھڑا مسلمانوں کے گھوڑوں کو دریا پار کرتا دیکھ رہا تھا، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص، ایک مشہور و معروف صحابی، سلمان رضی اللہ عنہ فارسی کے ساتھ دریا کے بہرشیر والے کنارے پر کھڑے تھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، خدا کی قسم، اللہ اپنے نیک بندوں کو جو اس کی راہ میں جانیں قربان کرنے نکلے ہیں فتح و نصرت عطا کرے گا۔ مجھے یقین ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا اور دشمن کو لازمی طور پر شکست دے گا، بشرطے کہ مجاہدین کے لشکر میں ایسا کوئی گناہ یا ایسی کوئی زیادتی نہ ہوئی ہو جو نیکیوں پر غالب آ جائے۔ خدا کی قسم ابن ابی وقاص، سلمان رضی اللہ عنہ فارسی نے کہا، جس طرح ان کے لیے اللہ کی زمین کی دشواریاں ہموار کر دی تھیں، اسی طرح اللہ ان کے لیے اس دریا کو بھی پامال کر دے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، جس طرح یہ دریا میں اترے ہیں اس طرح زندہ و سلامت دریا کے اس کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ اس وقت مجاہدین کے گھوڑے دریا کے وسط سے آگے نکل گئے تھے، موجوں کا طوفانی زیر و بم وسط میں ہی تھا۔ وہاں سے گھوڑے نکل گئے تو امید بن گئی کہ اب دریا پار کر لیں گے۔ سلمان رضی اللہ عنہ فارسی کے متعلق کچھ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ فارس یعنی ایران کے رہنے والے تھے۔ اسلام قبول کیا تو مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں ہی زیادہ وقت گزارا۔ اہل قریش نے مکہ اور ارد گرد کے دیگر قبائل سے مل کر جب مدینہ پر حملہ کیا، اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہی تھے۔ حملہ آوروں کی آمد کا قبل از وقت پتہ چل گیا۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس نفری کے لحاظ سے جنگی طاقت خاصی کم تھی، حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس خطرناک صورتحال میں سلمان رضی اللہ عنہ فارسی کام آئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے جو اتنی چوڑی اور اتنی گہری ہو کہ طاقتور گھوڑا بھی اسے پھلانگ نہ سکے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।